बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 30 मार्च 2026 पीर का दिन है नाजरीन। ईरान के हवाले से बात करेंगे, जो ईरान की हिकमत अमली इस टाइम पे चल रही है और जो अमेरिका डबल गेम कर रहा है। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की पीठ में फिर खंजर घोंप रहा है। 50,000 मिलिट्री को, अपनी फ़ौज को मशरिक़ वस्ता के ममालिक ईरान के करीब पहुंचा दिया गया है। किसी भी टाइम ज़मीनी हमला अमेरिका कर सकता है। एक बाकायदा एक प्लान तैयार किया हुआ है। उनके 2 जज़ीरों को कब्ज़ा करना है, जो अहम जज़ीरे हैं, और अपनाए हुर्मुज़ को ओपन करना है। इस हवाले से नाज़रीन आपसे तफसील देंगे, जो अमेरिका की बाकायदा एक प्लानिंग चल रही है। और साथ ही नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दबोच रखा है। अफ़गानिस्तान जो 5000 तारीख़ की बार बार बात कर रहा है और सुपर पावर को शिकस्त देने की बात कर रहा है, नेटो ममालिक को भगाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दबोच लिया है और ख़बरें आ रही हैं कि अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अहम सूबा नूरिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है। ये अफ़गानिस्तान से नाज़रीन ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। जो तालिबान का वहाँ पे असर रसूख था वो ख़त्म हो गया है। इस हवाले से नाज़रीन जो अफ़गानी ख़ुद कह रहे हैं वो तफसील आपको देंगे। पाकिस्तान ने जिन जिन इलाकों को अब तक कब्ज़ा किया हुआ है, जो चौकियाँ पाकिस्तान ने तबाह की हैं, उस हवाले से बात करेंगे। झड़पें हुई हैं बाजवड़ के इलाके मुमंद में। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने उस पर जवाबी कार्रवाई की है और भारी हथियार का इस्तेमाल किया गया है। अब तक जो है वो 30 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जो इलाका ज़ोब में कैप्चर किया हुआ है, उसमें 12 दहशतगर्दों को, अफ़गान तालिबान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं समेत दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने हलाक किया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन मुख्तसर बात करेंगे ईरान पे, उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से आज तफसील से बात करेंगे। ईरान की जो नई हिकमत अमली है नाज़रीन, वो भी हम देख रहे हैं। एक तो उन्होंने 30 सूबों में अपनी जो डिसेंट्रलाइज निज़ाम को जो मुतारिफ़ किया, वो भी पूरी एक लेबॉर्ट्री है, पूरे एक रिसर्च है। इस वजह से वो शिकस्त नहीं खा रहे कि उनकी चेन ऑफ कमांड है वो उनके 31 सूबों के अंदर है, जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं और पूरी दुनिया उसको करीब से देख रही है। और वो एक ऐसा मॉडल है उनके लिए, दुनिया के लिए एक नया मॉडल है। अब दुनिया भी उस तरह अपनी अफवाज को तैयार करेंगी। अगर यहाँ पे आला क़ियादत समेत 81, अब तक आज बीच में 82-83 कर लें, एक जो वहाँ पे डॉक्टर साइंसदान हैं वो उनकी शहादत हुई है, और पासदारान इनक़िलाब बहरिया के एक सरबराह जो है उनकी भी साथ शहादत हुई है। मगर ये जो डिसेंट्रलाइज के साथ साथ उन्होंने जो अपने मिसाइल सिटी ज़मीन के पहाड़ों के नीचे 300 से 500 मीटर के नीचे जो है वो बनाई है, वो भी कमाल और हैरान कुन है। और अब जो अमरीकी फ़िज़ाइया को आंखों और कानों से महरूम करने का जो मास्टर प्लान ईरान ने किया हुआ है कि लड़ाका तैयारों से उलझने की बजाय बराह रास्त अमरीकी रेडार और उनके जो एयर रिफ्यूलिंग उनके जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके मराकज़ को जो है कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें ईरान को कामयाबियाँ मिल रही हैं। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, माजूर किया जा रहा है उनकी फ़िज़ाइया को। उनके फ़ाइटर जेट आते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, मशरिक़ वस्ता के ममालिक जाते हैं, मगर आना तो नाज़रीन इनके पास दिफाई निज़ाम तो है नहीं। ओपनली बात है, जो थोड़ा बहुत अपना बना के है, जिससे थोड़े बहुत उनके जो F-16 को मारने की बातें हो रही हैं और 1-2 जिहादों को हिट करने की बात हो रही है, और एक साथ F-35 फाइटर जेट को एक बार हिट किया था, वो फिर बाद अज़ां जो है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक में डैमेज होके गिरा नहीं था मगर वहाँ पे पहुँच गया था। वो एक वार इन्होंने किया था। जो जदीद फाइटर जेट दुनिया के हैं F-35 जो स्टेल्थ हैं, रेडार पे नज़र नहीं आते, वो एक बड़ा कमाल बहरहाल ईरान का था। मगर ईरान का दिफाई निज़ाम जो है वो नाज़रीन इस कदर मजबूत है नहीं। दिन में 60 से 70 इज़राइल अमेरिका के फ़ाइटर जेट जो हैं वो आते हैं और बम्बारमेंट मैसिव करते हैं। बमबारी करके वो आसानी से निकल जाते हैं, जबकि ईरान इस तरह की बमबारी किसी भी मुल्क पे नहीं कर सकता, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं या इज़राइल के ममालिक हैं। अमेरिका तो 11, साढ़े 11, 12,000 किलोमीटर उनसे दूर है। बड़ी वजह 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट का ना होना, अपने
بنائے ہوئے فائٹر جیٹ جو ابھی تک فضا میں ہمیں نظر نہیں آئے. کچھ MiG-29 ان کے پاس ہیں، MiG-21 ان کے پاس ہیں جو رشیا سے، کچھ امریکہ کے پہلے زمانے کے لیے ہوئے، تھوڑے بہت وہ فائٹر جیٹ ہیں جو ناکارہ ہی آپ سمجھے. ان کے پاس فضائی طاقت اتنی ہے نہیں، اس لیے انہوں نے میزائل سسٹم پہ کام کیا. مگر یہ جو آ کے بمباری کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ایران ہار رہا ہے، ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے. 85 سے 90 ہزار ان کی بلڈنگز عمارات کو اب تک نقصان پہنچا چکے ہیں. 15,000 سے 16,000 حملے اب تک اہداف کو اسرائیل اور امریکہ نے نشانہ بنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. وجہ وہی ہے کہ ان کے پاس دفاعی نظام نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ان کے فائٹر جیٹ، ان کی فضائیہ اتنی مضبوط ہے نہیں. اس کے باعث جو ہے یہ نقصان جو ہے ایران اٹھا رہا ہے. مگر ایران ساتھ وار بھی کر رہا ہے، ان کو اندازہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو میزائل پروگرام کے لیے ریڈی کیا ہوا ہے. جو میزائل پروگرام اس ٹائم پہ ایران کا ہے بڑے کم ممالک کے ساتھ ہیں. پاکستان کے ساتھ 80 سے 1 لاکھ تک کے قریب پاکستان کے پاس میزائل ہوں گے جو وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اسی لیے دنیا میں ایک ڈر اور خوف بھی ہے. مگر جو میزائل پروگرام اس ٹائم پہ ایران کا ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے اچھے ممالک کے پاس نہیں ہے. ہر قسم کا معجون آپ کہہ لیں، ہر قسم کا معجون ان کے پاس ہے اسرائیل کو مارنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. چھوٹے رینج کے، شارٹ رینج کے میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل، اور کمال یہ ہے کہ ہائپر سونک میزائل میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے ان کے پاس، جو دور تک وار کرتے ہیں اور 2000 سے 2500، 1500، 1800 وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں، بارودی مواد لے کے جا سکتے ہیں جس سے تباہی پھیلتی ہے. 7 کلسٹر بم بھی وہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ تباہی اس ٹائم پہ اسرائیل کو دے رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ ممالک کو بھی کافی نقصان پہنچا رہے ہیں. امریکہ ناظرین جو کوشش کر رہا ہے اس ٹائم پہ، ایک تو پاکستان میں مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ان کی جو کوشش ہے، جو ابھی فائنینشیل ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ جو رپورٹ کر رہا ہے، مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 50,000 کے قریب ان کی افواج جو ہے، میرین اور دیگر افواج ان کی مشرق وسطیٰ کے ممالک پہنچ گئی ہے. ایران پہ ریڈی ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے اور کسی بھی ٹائم یہ ایران پہ جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں. خارق جزیرہ جو ہے، جو خاراک جزیرہ جسے بولتے ہیں، جہاں پہ 90% ایران کا ڈیپینڈ ہے، وہاں سے 90% تیل جو ہے اس پہ ایران کا ڈیپینڈ ہے. اور تیل کو قبضہ کرنے کے لیے ٹرمپ نے باقاعدہ بیان دے دیا ہے کہ ان کا جو دفاعی نظام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے پاس کوئی دفاعی نظام موجود ہیں. باقاعدہ خاراک جزیرہ پہ قبضے کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تیل کو ہم قبضہ کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو قبضہ کریں گے. ساتھ ہی ناظرین اپنا ہرمز کو کھولنے کے لیے تو انہوں نے دنیا کو اپیلیں کر دی ہیں، مگر اتنا آسان ہے نہیں. دنیا کے ممالک آگے نہیں بڑھ رہے، ایون کہ نیٹو بھی ان سے پیچھے ہٹ گیا اور نیٹو تقریباً ٹوٹ گیا ہے. امریکہ اور نیٹو کے مابین دراڑ جو پیدا ہوئی ہے، یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک جیت تصور کی جا رہی ہے، مگر وہ ممالک بیچ میں نہیں آ رہے اور امریکہ جو ہے وہ اکیلا پڑ گیا. بعض عرب ممالک ان کے ساتھ ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے اتفاق کر رہے ہیں اور ایران کو کچلنے کی بات بھی ہو رہی ہے. مگر ایران کی افواج اور بحریہ اس ٹائم پہ کافی مضبوط ہے، جو کوشش کریں گے کہ یہ جزیرہ لینے کے لیے ان جزیروں پر پہلے انہوں نے اپنے انتظام کر دیا. اور ایران کا کہنا ہے کہ جو فوجی آئیں گے وہ وہاں پہ زمینی کارروائی کرنے کے لیے جو آئیں گے وہ سمندر میں شارک مچھلی کا شکار ہوں گے. مطلب ان کی تیاری مکمل ہے، مائنز وغیرہ، IED سمندر کے اندر تیرتے ہوئے میزائلز، خودکش بوٹس جو ان کے پاس ہیں، تو برابر تیاری انہوں نے کر رکھی ہے. اسی طرح ابو موسیٰ جزیرہ جو ہے، جو ابنائے ہرمز کو قریب سے اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، جس پہ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ بھی ہے، اس کو قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ ابنائے ہرمز کو کھولا جا سکے. اب اگر گراؤنڈ پہ ان کے فورسز آتی ہیں تو کیا وہ مقابلہ کر سکیں گی 50,000 فورسز؟ لگ تو بڑا مشکل رہا ہے. آپ نے ونزویلا پہ فوجی کارروائی کی، اپنی ڈیلٹا فورس کو اتارا، ان کے صدر کو ساتھ لے کے گئے، مگر یہ ایران ہے. ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ خودکشی کے برابر ہوگا. اور ایران جو ہے اس کے لیے 20 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے. وہ تو فضا میں وہ مقابلہ آپ کا نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ آپ کو ٹکر دے رہے ہیں میزائل کے وار. مگر زمین پہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، دنیا کی بہتر سے بہتر فورس بھی آ جائے، مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. ایران میں ناظرین وہ بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے انہوں نے میدان تیار کر لیا ہے. جو حملے کیے گئے ہیں رات کو ایران میں پاور پلانٹس پہ، ان کے بجلی کے نظام کو بعض صوبوں میں جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. اندھیرے میں
ڈبو دیا ہے تہران کو، بعض ان کے جو شہر ہیں، جو صوبے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اندھیرے میں رہے اور پاور پلانٹ ان کے تباہ ہوں، انفراسٹرکچر ان کا مکمل تباہ ہو، تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے۔ ان کے پاس دوران انقلاب اور حساس آفیسز، جب آپ سائبر حملے کرتے ہو وہ سسٹم تباہ کر دیا جاتا ہے، آپ کے مین آفیسز تباہ کر دیے جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر وہ ڈی سینٹرلائزیشن جو انہوں نے کی ہے وہ اس ٹائم پہ ان کو مدد دے رہی ہے۔ ہر صوبے کے پاس اپنے اختیار ہے اور ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی طرف سے حملہ کر سکتا ہے، وہ یہاں پہ کام آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی اس پلان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ 15 مطالبات جو ہم نے دیے تھے زیادہ تر جو ہیں وہ ایران نے مان لیے، پاکستان کے ذریعے بہترین مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 20 بحری جہاز بھی ایران نے ہمارے چھوڑ دیے، حالانکہ وہ پاکستان کے ہیں، جو کل اسحاق ڈار نے ٹویٹ کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، مگر ٹرمپ یہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اور ایران کا کہنا ہے کہ غیر معقول تجاویز تھی۔ ایران وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو ہے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات تیسرے فریق علاقائی ممالک جو ہیں ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو پاکستان اور ترکی اور مصر اور سعودی عرب ہے، جس میں پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے۔ پوری دنیا کے ہر نیوز چینل پہ، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے چینل ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ ایشینز ہو، وسطی ایشیا ممالک ہوں، ہر طرف پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ امن کے لیے پاکستان بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور پاکستان اس فہرست میں سب سے آگے ہے۔ اللہ کرے پاکستان اس میں کامیاب ہو، مگر چونکہ امریکہ اور ٹرمپ کا کوئی اعتماد نہیں، دوغلا پن ان میں موجود ہے، پاکستان اپنی کوشش صدقے دل سے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو۔ جنگ میں پاکستان کا اور پوری دنیا کا نقصان ہے، اور جنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے، مگر یہ آگے نہ پھیلے اور جلد سے یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو۔ ایران کے ناظرین، خنداب جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، ایٹمی توانائی کی ایجنسی نے اس کی تصدیق کی ہے، مگر وہاں پہ تابکاری وغیرہ نہیں ہوئی۔ جواب میں توانائی کی تنصیبات میں جو ایران نے حملے کیے ہیں، وہاں پہ خیفہ میں آئل ریفائنری جو ہے ان کی اس کو نشانہ بنایا گیا، پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ مختلف حملے جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایران بھی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران دوبارہ دھمکیاں دے رہا ہے مشرقی وسطیٰ کے ممالک کو، عرب ممالک کو، ان پہ بھی حملے مسلسل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ چل رہے ہیں۔ ڈرونز جو ہیں وہ کافی تعداد میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں جو ہے وہ بھجوائے جا رہے ہیں۔ قطر میں تھوڑا حملے کم ہو گئے ہیں، کویت میں حملے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح بحرین میں اور متحدہ عرب امارات میں زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات ناظرین جو ہے انہوں نے کوریا سے اپنا جو ہے وہ دفاعی سسٹم، دفاعی نظام جو ہے وہ لیا ہوا ہے۔ کوریا کا جو SAM-2 بیٹریز والا ہے، وہ 6 ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے لگائے ہیں، جو کامیابی سے اس ٹائم پہ تھارڈ بھی ان کے پاس ہے امریکہ کا، جو دنیا کا دوسرا بہترین ہے۔ پیٹریاٹ ہے، دنیا کی بہترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے۔ ساتھ یہ کورین نظام جو ہے 6 ایئر ڈیفنس سسٹم یہ لگا لیے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو 92 سے 95%، 90 سے 95% کر لیں، جو متحدہ عرب امارات ہیں وہ ڈرونز کو اور بیلسٹک میزائل کو گرا پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دفاعی نظام کافی زیادہ ہے۔ اسرائیل میں بھی سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں، سینکڑوں ایئر جہاز جو ہیں، وہ امریکہ سے جو ہے وہ دفاعی نظام کے مکمل طور پہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تباہی جو ہے وہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور کلسٹر میزائل جو ہیں، جو بیلسٹک میزائل میں کلسٹر بم ہے وہ زیادہ تباہی وہاں پہ مچا رہے ہیں۔ تو زیادہ نقصان اس ٹائم پہ ناظرین ان کو بھی ہو رہا ہے۔ مشرقی وسطیٰ سے ناظرین امریکی اڈے جتنے بھی ہیں زیادہ تر اسرائیل کی طرف شفٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی وہاں پہ یہ شفٹ ہوں گے۔ ناظرین اس میں یہ ساری خبریں تو ریگولر روزانہ کے حساب سے مختلف خبریں آتی ہیں، وہ ہم آپ کی نظر میں پیش کر دیتے ہیں، پھر اس پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ مگر آپ اگر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ولی عہد محمد بن سلمان ان کی جو بےعزتی کی وہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، اس کے آپ مختلف پہلو نکال سکتے ہیں کہ آگے جا کے محمد بن سلمان امریکہ پہ ریلائی نہیں کرے گا، اس لیے یہ امریکہ صدر نے کر دیا ہے۔ مگر جو بےعزتی وہ کر رہا ہے، آپ وہاں پہ اربوں ڈالر لگا لے ہو، ٹریلینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر تو اپنے دفاع کے لیے لگائیں۔ ٹریلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری، $2 ٹریلین تو صرف سعودی عرب نے سرمایہ کاری کے لیے امریکہ کو کہا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے۔ ان کے اڈے بھی وہاں پہ ہیں، ان اڈوں کی حفاظت بھی آپ کر رہے ہو، پیسے بھی اس کے ارب پے کر رہے ہیں۔
دوسری طرف ایران ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ عزت کے لیے کھڑا ہونا صرف پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے ہی سے آپ سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور آپ کو پھدو بھی بنا رہے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو پوری دنیا اس کا، ٹرمپ تو ویسے بھی ایک جوکر ہے، مذاق لگ رہا ہے۔ دنیا ایک پاگل شخص ہے، دنیا کو ایک سربراہ جو ملا ہے وہ اس ٹائم پہ پورا پاگل ہے، پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ ناکام ہو رہا ہے، مگر دنیا کے ہر لیڈر کو وہ ذلیل کر رہا ہے، کسی کو وہ اہمیت اس طرح نہیں دے رہا، جو اس کے کام آتا ہے ان کو بھی وہ ذلیل کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ عرب ممالک میں، اور آپ سیدھا دیکھیں تو اس ٹائم پہ ایک ہی ملک ہے جو اس جنگ کے لیے اوپنلی کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی بےزتی بھی نہیں ہونے دے رہا، اور لڑ مرنے کو تیار ہے، اور شہادتیں بھی دے رہا ہے۔ وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آگے لڑ رہا ہے، اور امریکہ کو شکست دینے کے قریب ہے، بلکہ شکست دے چکا ہے۔ اپنی شکست کو، اپنی ناکامی کو کنٹرول کرنے کے لیے مذاکرات اور کافی ممالک کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ایران کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ زیادہ اعتماد جو کرتے ہیں وہ چین پہ، اور زیادہ جو کرتے ہیں وہ روس پہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھی روس کو متنبع کیا کہ ہمارے سعودی عرب میں جو ایئرپورٹ ہے سلطان، اس پہ جو ہمارا اڈا ہے وہاں پہ جو ہمارے ایئر ریفیولر ٹینکر تباہ ہوئے ہیں، ہمارا ریڈار جو ہے جو کروڑوں ڈالر کا تھا وہ جو تباہ ہوا ہے، وہ آپ کی جو انٹیلیجنس تھی ایران کو، آپ باز رینج سے خبردار کیا ہے روس کو۔ زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اوپنلی کہا تھا کہ یہ سارے اڈے جو ہے وہ روس دکھا رہا ہے، مگر پیوٹن ناظرین اوپنلی وہ کہہ چکے ہیں کہ یوکرین میں امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہاں پہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ ہر قسم کی مدد جو ہے وہ اوپنلی بتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں ایران کی۔ ساتھ چین ناظرین اس ٹائم پہ خاموش ہے، دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے، اور اس جنگ میں اگر سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو روس کا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ چین کا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود چین کی اہمیت کو دیکھیں۔ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وہ کل جو ہے وہ جائیں گے چائنا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ایران ایک تگڑا ملک بیچ میں چاہتا ہے ضمانت کے لیے، جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ نارمل روٹین کا انہوں نے بلایا ہوا ہے، پاکستان وہاں پہ جا رہا ہے، مگر ناظرین اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو چین ہی وہ ایک ایسا ملک ہے جو ایران کے فیصلے کر سکتا ہے، ایران اس کو اختیار دے سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے چین۔ تو پاکستان اب یہ ساری بات چیت جو چاروں وزرائے خارجہ کے مابین ہوئی ہے وہ بھی لے کے جائے گا، اور ایران کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی چین لے کے جا کے وہاں پہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ وہاں پہ طے پائے گا کہ ایران کا موڈ کیا ہے۔ ایران مثبت سگنل پاکستان کو دے رہا ہے، مگر چونکہ ریلائز زیادہ نہیں کر سکتا، امریکہ کسی بھی ٹائم موقع سے ہٹ سکتا ہے، ضمانتیں بھی مانگ رہا ہے، تاوان بھی مانگ رہا ہے، ابنائے ہرمز کو کسی بھی طریقے سے چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز ناظرین اگر آگے کسی کنٹرول میں ہوگا تو وہ ایران ہی ہوگا، ایران کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ چین کو، روس کو، جو 40 سال سے روس کی اس پہ نظریں ہیں، تو وہی آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی بھرپائی کرنے کے لیے، اور اب تو ایٹمی پروگرام پہ سودا کر لیں گے، مگر ابنائے ہرمز ان کو پتہ ہے کہ دنیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، امریکہ کو کیسے گھیرنا ہے، اور دنیا پہ اپنی اجارہ داری کیسے قائم کرنی ہے۔ وہ ابنائے ہرمز کا کوئی دوسرا توڑ ہے ہی نہیں، تو اب انہوں نے ان کو جو ہے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ نورستان میں ناظرین جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کی افغانستان کے مابین کلیش ہے۔ افغانستان جو دعوے کر رہا تھا، ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں وہ دم نہیں ہے۔ اگر دو سپر طاقتوں کو، سوویت یونین کو اور امریکہ کو بھگانے والے کوئی تھا تو وہ پاکستان کے بلبوتے پہ 1979 میں، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر تھوڑا بتا دوں گا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ ہلری کلنٹن نے بھی اوپنلی بول دیا ہے کہ کس طرح مدارس تیار کیے گئے، کس طرح جو ہے وہ جہاد کے لیے پیسے نکالے گئے، کس طرح سعودی عرب نے اس میں مدد کی۔ ہمارے اس ٹائم پہ 1979 میں ہمارے جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ گرم پانیوں کا پہلے بھی بات کی جا رہی تھی کہ ابنائے ہرمز تک انہوں نے آنا ہے، تو پاکستان نے اس ٹائم پہ اپنے مفاد کو بہتر سمجھا، اور امریکہ کو بھی ان کی جو پیسے آ رہے تھے اس سے ہی پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال نقصان ہمارا اسی میں ہوا ہے، مگر پاکستان نے اس ٹائم پہ اپنے فائدے کو دیکھا ہے۔ ہر ملک کا اپنے فائدے کو پہلے دیکھتا ہے۔ نقصان ہمارا کیا ہوا ہے؟ اس جنگ میں ہم نے ہی مجاہدین کو تیار کیے، ہم نے ہی جہادی تیار کیے، ہم نے ہی پیسے دیے، ہم نے ہی وہاں پہ پشت و اخبار کو آگے کیا، ہم نے ہی لوگوں کو اویئرنیس دی کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم نے ہی افغان مہاجرین کو پناہ گاہیں دی اور پھر ان کو جہاد کے لیے کیسے تیار کیا۔ وہ ساری ناظرین تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں ہمارا نقصان یہی ہوا کہ وہ
جہادی وہی ذہانت یہاں پہ رہ گیا، اور کلاشنکوف کا کلچر رہ گیا ہے، ہیروئن کا، سمگلنگ کا یہ کلچر تو ادھر رہ گیا، کیونکہ آپ نے وہ جو کیا تھا وہ بھرپائی آپ نے 40-50 سال بعد کرنی ہے، وہ ابھی تک ہم بھرپائی اس کی نہیں کر پا رہے۔ بہرحال ہم نے اس ٹائم پہ سوویت یونین کو بگایا تھا اور اس کی سپر طاقت کو ختم کر کے امریکہ کو سپر پاور بنایا تھا، اور آپ جیت گئے تھے، آپ کے بڑے جیت گئے تھے پاکستان کی بدولت۔ اور پھر جب طالبان کی پہلی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان نے اپنے مفاد میں، جو پاکستان نے آپ کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا، ملا عمر کی پہلی حکومت کو، پاکستان اس سے پیچھے ہو گیا اور آپ کے خلاف، کیونکہ اس میں پاکستان اپنے فائدے کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ 20 سال جو جنگ ہوئی ہے، پھر پاکستان نے کیسے آپ کی مدد کی، ان طالبان کو کیسے کھڑا کیا، امریکہ کے خلاف کیسے کھیلتے رہے۔ پاکستان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ پاکستان نے ڈبل گیم کی ہے، ہر ملک اپنی پالیسی اپنے ملک کے حساب سے طے کرتا ہے۔ اس ٹائم پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو طے کیا وہ یہی تھا کہ طالبان کو سپورٹ کرنا ہے، گڈ اور بیڈ طالبان اس میں ٹائم پہ تھے، تو پاکستان نے ان کی بھرپور مدد کی، کیونکہ یہاں پہ امریکی اور نیٹو آ گئے تھے، اور ہمارے علاقے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو بھی ہم نے تیار کیا، ان کو بھی یہی کہا گیا۔ 2007 میں TTP بنی، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے نظریات کے لوگ ہیں، تو وہ جتنے بھی موجودہ افغان حکومت کے کچھ بیچ میں اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور جو رہے ہیں، جو عہدوں پہ بھی ہیں، بغیر عہدوں کے بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ ان ٹرائبل ایریا میں انہوں نے سالوں سال گزارے ہیں، ان کے کاروبار یہاں پہ ہیں، ان کے بھائی یہاں پہ ہیں، ان کی فیملیز یہاں پہ تھی۔ جب ان پہ ڈرون حملے ہوتے تھے پاکستان ان کو بچاتا تھا۔ یہ ساری ناظرین ایک لمبی کہانی ہے، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا ہی بتا دیا ہے کہ 2 سپر طاقتوں کو شکست دینے کے پیچھے پاکستان تھا، آپ کو آگے کرنے والا پاکستان تھا، آپ کی مدد کرنے والا پاکستان تھا۔ 2.5 لاکھ افغان کی وہ پٹھان آرمی بھاگی ہے جو 1.5 لاکھ تھی، اصل میں 2.5 لاکھ کے نام پہ 1.5 لاکھ تھی، 1 لاکھ گوشت تھے جو جیب میں پیسے ڈال رہے تھے۔ اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کی کرپٹ ترین حکومت تھی، جس طرح انڈیا، پاکستان، افغانستان، یہ کرپشن یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، مگر افغانستان میں کچھ اندھا قانون تھا، 1 لاکھ سرکاری ملازمین کے پیسے جیبوں میں ڈالے چلے جاتے۔ 1.5 لاکھ آرمی کو 20 سال ٹرینڈ کیا امریکہ اور نیٹو نے اور بھارت نے، مگر بھاگے کیوں تھے طالبان سے؟ وہ بھاگے اس لیے تھے کہ حالانکہ وہ جن کے خلاف لڑ رہے تھے وہ بھی مسلمان تھے، کیونکہ پاکستان تھا پیچھے۔ 40-50 ہزار 30 ہزار طالبان کو 1.5 لاکھ آرمی جو ہے وہ بھاگ کے، جن کو 20 سال امریکہ نے ٹرینڈ کیا، وہ بھی پٹھان دینا، وہ کوئی اور تو نہیں تھے، انہی افغانستان کے لوگ تھے، یہی بہادر لوگ تھے۔ وہ چلے گئے، وہ اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پاکستان کو لگ رہا تھا کہ یہ آگے جا کے پاکستان کی مدد کریں گے اور اشرف غنی سے اور حامد کرزئی سے لاکھ درجہ اچھے ہوں گے۔ بہرحال وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب افغان طالبان نے فتح کیا تو سب سے پہلے تو انڈیا نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے پراکسی ہیں۔ امریکہ، یورپ کے ممالک، مڈل ایسٹ، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا تھا کہ اصل میں فتح پاکستان نے حاصل کر لی ہے 2021 میں۔ ہمارے ان سے تعلقات بنے نہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ TTP کو بٹھایا، جو آج بھی ان کا فلسفہ ہے کہ TTP کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس کی بڑی وجہ کہ TTP کے ساتھ یہ لڑیں، یہ رہیں، ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ TTP کے خلاف بڑی کارروائی کی جائے۔ ان کی ہمدردیاں بھی وہاں پہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان جو ان کا محسن تھا اس کو بلا دیا۔ ڈر بھی ہے کہ وہاں پہ زیادہ تعداد TTP کی موجود ہے، 25 سے 30 ہزار TTP اس ٹائم پہ موجود ہیں، جو آفیشلی 7,000 بتائے جاتے ہیں، وہ 7,000 مسلح TTP ہیں، 6.5 سے 7,000 جو بتائے جا رہے ہیں، جو روس بتا رہا ہے، ڈنمارک بتا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں رشیا بتا رہا ہے، جنہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ پاکستان کا موقف بھی ہے کہ 6,500 مسلح TTP ہیں، اور 2014 میں جو یہاں سے 15-20 ہزار فیملیز جو مہاجرین کے نام پہ افغان حکومت کہتی ہے کہ پاکستانی مہاجرین ہیں، وہ یہاں سے گئے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہی ان کی فیملی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں TTP کے، جو مختلف تنظیمیں پاکستان میں ہیں۔ تو وہاں پہ بھی کافی تعداد میں TTP موجود ہے، اور یہاں پہ بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ بہرحال TTP کو یہ مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے 1 مہینہ سے یہ پاکستان نے رمضان میں ان پہ حملے کیے، عید کے دن میں حملے سٹاپ ہوئے۔ اب دوبارہ پاکستان نے اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ نورستان کا جو علاقہ ہے، جو چترال کے بڑے قریب ہے، دیر کے بڑے قریب ہے، وہاں پہ جو افغانستان کے انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور شمشاد TV جو وہاں پہ ہے، افغانستان کی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو نورستان ایلیٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں اعظم نورستانی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ مدیش اور برگ متال میں
یہ جو متال کا راستہ ہے یہ چترال کے بڑے قریب ہے، کہ وہاں پہ پاک فورس نے اتنی کارروائی کی ہے، وہ ایک جنگ جاری ہے، وہاں پہ مکمل طور پہ راستے مکمل طور پہ بند ہو گئے اور ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ وہاں پہ لوگ 8,000 کی افغانی کی ایک بوری مل رہی ہے، 8,000 افغانی، 7,000 افغانی کی آٹے کی ایک بوری مل رہی ہے۔ اس طرح حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اب باقاعدہ وہاں پہ پاکستان نے یہ جو 4.5 سے 5 لاکھ لوگ نورستان میں رہتے ہیں، ایک بڑا صوبہ ہے وہاں پہ، اس صوبے کو پہلے کافرستان کہتے تھے، مگر جو امیر عبد الرحمن ہے وہاں کے جو پہلے حکمران تھے 1896 میں، انہوں نے ان کو مسلمان کیا، اس دور میں یہ مسلمان ہوئے۔ ان کی اپنی زبان ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں، بڑے سخگیر لوگ ہیں۔ چترال جس طرح ہمارے لوگ ہیں، دیر کی جس طرح ہمارے لوگ ہیں، اسی طرح کے یہ نورستان کی آبادی والے لوگ جو ہیں وہاں پہ ہیں۔ مگر وہاں پہ ناظرین اب ان کے لیے بڑی سختی ہے، وہ 4 سے 5 لاکھ لوگ بڑی مشکل میں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو 2 بڑے علاقے ہیں، کامدیش اور برگ متال، یہاں پہ افغان حکومت طالبان کی جو ہے وہ ریٹ ختم ہے، وہاں پہ پاکستان کی ریٹ بحال ہے۔ پاکستان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پاکستان نے راستے بند کیے ہیں۔ افغان حکومت تھوڑی بہت جو مدد ان کی مل رہی ہے وہ بھی کٹ ہو رہ گئی ہے، تو پورا علاقہ جو ہے اس ٹائم پہ ایک خوف میں مبتلا ہے وہاں پہ۔ اصل میں پاکستان نے پورے علاقے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، مگر کٹ آف کر دیا ہے افغان طالبان سے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ اس کو سیز کر دیا، سیل کر دیا پاکستان نے مکمل علاقے کو۔ پاکستان کے یہ علاقے جو ہیں، جو راستے ہیں، پاکستان نے مکمل طور پہ بند کر دیے، اور وہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، تو اب افغان حکومت یہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ آ سکتی ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ تو پاکستان ان کے بہت سے علاقوں کو قبضہ کر سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان اس موڈ میں ہے نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو بعض علاقے پاکستان نے ان کی کیپچر کیے، گڈوانا کا علاقہ جو زوب کے قریب ہے، 32 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ پاکستان نے کیپچر کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان نے فینسنگ بھی لگا دی ہے، وہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ باجوڑ میں گزشتہ رات جو ہے انہوں نے ماموند کے علاقے، جو سرحدی علاقے ہیں، لوئے ماموند اور ماموند، جہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف پہلے آپریشن کیے گئے پاکستان میں، اب وہاں پہ افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ مارٹر گولے داغے گئے، پاکستان نے اس پہ بھرپور جواب دیا اور بھاری ہتھیار کا استعمال کیا، اور 30 سے 35 افغان سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ ہلاک کیا اور ان کی چوکیوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح گڈوانا کا جو علاقہ جو پاکستان نے قبضہ کیا ہوا تھا، طالبان بار بار کوشش کرتے ہیں اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے، دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان نے وہاں پہ 12 افغان سیکیورٹی فورسز کو اور ان کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، اور وہاں پہ جو موجود چوکیاں تھیں ان کو بھی پاکستان نے تباہ کر دیا۔ تو پاکستان کی ناظرین جو کارروائیاں ہیں، میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس بار جو ہے وہ جڑ پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ افغان حکومت کے پاس کوئی دو راستہ نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اب ایک ٹیکٹس شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کو ہائی الرٹ بھی ہونا چاہیے، جو پاکستان کی فینسنگ تھی کونڑ کے علاقے میں، جو باجوڑ کے اس سائڈ پہ ہیں، پکتیا کے علاقے میں، انہوں نے اپنی میڈیا کو وہ خبریں فیڈ کرنا شروع کر دی ہیں، اور بعض علاقوں میں پاکستان کی فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے۔ فینسنگ کو کاٹنے کے بعد، زیادہ علاقوں کو کاٹنے کے بعد، 25-30 میٹر کا علاقہ، 40 میٹر کا علاقہ، 50 میٹر کا علاقہ آپ کاٹ دیتے ہیں، فینسنگ نکال لیتے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو جاری کرتے ہیں اور وہاں پہ بولتے بھی ہیں۔ تو افغانستان کی جو میڈیا ہے وہ اس کو نشر بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو الرٹ ہونا چاہیے۔ یہ باڑ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد بنایا ہے۔ تو یہ جو پکتیا میں اور یہ جو کونڑ کے بعض علاقوں میں انہوں نے جو ہمارے باڑ کو نقصان پہنچایا ہے، اس پہ پاکستان کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ وہاں پہ جو چوکیاں ہیں ان کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے راستے اوپن کر رہے ہیں۔ پہلے چھپ چھپا کے کرتے تھے، پاکستان نے وہاں پہ جو ان کے چیک پوائنٹیں ہیں ان کو تباہ کیا، کیونکہ آپ جس بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کی چوکی کی کیا ضرورت۔ اب وہ چیخ رہے ہیں کہ ہماری چوکیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ فینسنگ کو کاٹ کے ٹی ٹی پی کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں پاکستان میں، اور اپنی فورسز کو بھی بھیج رہے ہیں، جہادیوں کو، کہ آپ جائیں پاکستان کے خلاف لڑیں۔ مگر پاکستان ناظرین اگر اسی طرح ان کو ٹائٹ رکھے گا، ان کی جڑ پہ وار کرے گا، کیونکہ اس جڑ میں جہاں پہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو اپنے محفوظ ٹھکانوں سے نکال کے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ہاں رکھا ہوا ہے، پاکستان ان پہ وار کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں دہشت گردی آپ دیکھیں تو 65% کمی آئی ہے، اور 65% ناظرین جو کمی آئی ہے اس میں بھی جو کل ہم نے آپ کو فگر دی تھی کہ جو فروری میں 240 حملے ہوئے تھے، جنوری میں
फरवरी में तो पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर आप अब के फिगर देखें तो ये पाकिस्तान में टोटल 80 वाक़यात हो गए हैं एक महीने में, कहाँ पे 240 और कहाँ पे 80। अब मज़ीद घटते घटते जो एक हफ़्ते में पिछले हफ़्ते में जो 48 हमले हुए थे एक हफ़्ते में, अब वो 12 के करीब आ गए हैं। तो उसमें नाज़रीन कमी आ रही है। बड़ी वजह यही है कि जब आप उनके ठिकानों को हिट करते हो, जब अफ़गानिस्तान को अपनी फ़िक्र लग जाएगी कि यार ये तो हमें मार रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे पाकिस्तान की आर्मी पे आप हमला कर दें और आप उनकी 40-50 चौकियों पे कब्ज़ा कर लें और उनके जो है वो 1400-1500 या 1000 के करीब आप सिक्योरिटी एहलकारों को मार दें, तो फिर हुकूमत ख़तरे में पड़ जाती है ना। हुकूमत डरती है कि यार हमारी आर्मी को मारा जा रहा है, हमारे चौकियों को कब्ज़ा किया जा रहा है, तो हुकूमत फिर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। अब अफ़गानिस्तान का भी यही हाल बन गया है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो गिड़गिड़ा गई है। और अब जो संजीदा मुज़ाकरात की बार हो रही है, अपनी अवाम को भी दिलासा दिलाया जा रहा है कि हम भी फेंसिंग पे कब्ज़ा कर रहे हैं, हम भी जो है और मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं कि हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्यों? पाकिस्तान ने उनकी दुम पे जो है वो पाँव रखा है और उनको जो है वो इतना टाइट कर दिया है कि आगे पाकिस्तान अगर मज़ीद टाइट करता है तो अफ़गान हुकूमत ख़तरे में पड़ जाती है, और ये उनको अंदाज़ा हो गया। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद ख़बरें आती हैं, उस पर डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।